अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरशद अज़ीज़ मलिक और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज बड़ी अफसोसनाक ख़बर आई है। शेखुल हदीस मौलाना इदरीस साहब को शहीद कर दिया गया है। उस हवाले से जो मालूमात अब तक हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। उनकी ज़िंदगी के हवाले से कुछ बात करेंगे कि उन्होंने कहाँ कहाँ पे तालीम हासिल की, फिर वो कहाँ कहाँ पे पढ़ाते रहे। यकीनन उनके हज़ारों नहीं भाई लाखों उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके शागिर्द हैं, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। और ये गम की ख़बर जब आई तो यकीनन उनके जो शागिर्द थे वो भी यकीनन काफ़ी उनको भी इससे तकलीफ़ हुई होगी। और यकीनन एक सदमा था और एक बहुत बड़ा सदमा था। और मौलाना इदरीस साहब के हवाले से मैं अक्सर ये कहता था कि वो उनकी अगर आप गुफ्तगू सुनते तो आप समझते कि वो इतने प्यार से शफ़क़त से बात करते थे कि आपको जो चीज़ वो समझाना चाहते थे वो आप बड़ी आसानी से समझ जाते थे। तो बड़ी क्वालिटीज़ थी उनके अंदर। बहरहाल उन पे उनके हवाले से तफसील से बात भी करते हैं। फिर आज एक बार फिर एक नई बेवकूफ़ी है जो कि सूबाई हुकूमत करने जा रही है। और सूबाई हुकूमत ने यानी सुहेल आफरीदी साहब ने ऐलान किया है कि कल 6 मई को कलम छोड़ हड़ताल होगी। मुझे नहीं मालूम कि ये बेवकूफ़ाना मशवरे उन्हें कौन देता है। भाई आप अगर कलम छोड़ हड़ताल करने जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपने लोगों को तकलीफ़ में तकलीफ़ देना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ तो कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जो सूबे से बाहर से कोई आया है या इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है जिसको आप तकलीफ़ देते हैं या वफाक है। अपने लोग हैं। जब ये जाएंगे किसी काम के लिए किसी दफ्तर में तो कहा जाएगा जनाब यहाँ तो हड़ताल है। तो बहरहाल इस पर भी बात करते हैं। तफसील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ये जो घंटी है इसको प्रेस करें ताकि आपको नया जो व्लॉग हो वो आपको मिल सके। तो पहले चलते हैं जनाब मौलाना इदरीस साहब के हवाले से। तो इदरीस साहब के हवाले से बातें तो बहुत सी हैं, लेकिन एक तो मारूफ आलिम दीन थे, JUI यानी जमीयत उलमा इस्लाम के सूबाई सरपरस्त भी थे। चारसदा के इलाके तरंगज़ई में पैदा हुए 1961 में। इब्तदाई तालीम जो थी वो गांव में ही हासिल की। फिर दीनी तालीम भी जो अपने मदरसा था वहाँ पे हासिल की, लेकिन बाद में वो दारुल उलूम हक्कानिया यानी अकोड़ा खटक जो में है वहाँ पे शिफ्ट हो गए और बकिया तालीम उन्होंने वहाँ से हासिल की। यहाँ पे इन्होंने दारुल उलूम नोमानिया के नाम से एक मदरसा कायम कर रखा है जिसमें बैक वक्त तकरीबन बताया जाता है कि 2400 के करीब स्टूडेंट होते हैं और जिनको वो हदीस के हवाले से तालीम देते हैं। सियासत में उनका ताल्लुक़ इस तरह था कि चूँकि JUI मौलाना फजल रहमान के साथ वो अटैच थे, काफ़ी उनको सियासत से भी दिलचस्पी थी। 2002 में उन्होंने इलेक्शन लड़ा और वो MPA मुंतखब हुए। JUI की मरकज़ी शूरा के रुकन भी थे। 2007 में मारूफ आलिम दीन मौलाना हसन जान जिनको पेशावर में शहीद कर दिया गया था, ये उनके दामाद थे। मौलाना हसन जान के हवाले से ये कहा जाता है कि जब उन्होंने फतवा दिया कि ख़ुदकुश हमले हराम हैं तो उस पर ये रिएक्शन आया। बहरहाल 2022 में अफ़गानिस्तान में जो मुज़ाकरात हुए उसका भी वो हिस्सा थे। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब उसको हेड कर रहे थे। उनके हज़ारों बल्कि मैं कहता हूँ कि लाखों शागिर्द थे जिनमें अफ़गान भी शामिल थे और जो आजकल तालिबान हैं उनमें भी उनके शागिर्द मौजूद हैं। उनका
اگر آپ دیکھیں تو سیاسی جو کریئر تھا وہ بھی تھا ایک جانب، دوسری جانب وہ حدیث کے حوالے سے اور اپنے دینی علوم کے حوالے سے ایک سند کی حیثیت رکھتے تھے۔ ان کے پاس لوگ اکثر لوگ ان کے پاس جایا کرتے تھے، اور لوگوں سے ان کی ظاہر عقیدت لوگوں کی تھی تو لوگ ان سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ افسوسناک واقعہ یہ ہوا کہ صبح وہ جب گھر سے نکلے، کوئی 8 بجے کے قریب بتایا جاتا ہے، تو جب وہ اپنے مدرسے کی جانب جا رہے تھے اس وقت 2 موٹر سائیکل سوار 4 لوگ تھے اس پر، انہوں نے ان کی گاڑی پر حملہ کیا۔ اب اس گاڑی میں بتایا جاتا ہے کہ 2 ان کے گارڈز بھی شامل تھے، موجود تھے۔ دونوں گارڈ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ اب ان کو یہ اندازہ تھا کہ مولانا صاحب گاڑی کی کس سمت میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو فائرنگ کی گئی ہے تو اس سے وہ ان کو گولیاں لگیں۔ ان کو ہاسپٹل لے جانے کی کوشش کی گئی لیکن وہ جانبر نہ ہو سکے۔ جب یہ افسوسناک واقعہ ہوا تو یہ آپ یہ سوچیں کہ جو دارالعلوم ہے وہاں پہ وہ بچے انتظار کر رہے ہیں کہ شیخ الحدیث صاحب تشریف لائیں گے اور ہمیں آ کے ظاہر ہے کہ درس دیں گے۔ اس دوران یہ خبر آتی ہے کہ جناب یہ واقعہ ہوا ہے اور وہ شہید ہو گئے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ وہاں جو ان کے طلباء ہیں زارو قطار رونا شروع کر دیتے ہیں، اور ہزاروں لوگ جو ہیں، میں نے کہا نا کہ وہاں بڑی معروف شخصیت ہیں، ہر بندے سے ان کا ذاتی تعلق ہے، اور ایک بڑا زبردست قسم کا ان کا ہر ایک سے جو ہے ملنا جلنا، لوگوں کو گپ شپ لگانا، تو بڑے ایک قسم کے وہاں پہ پاپولر وہ تھے۔ ہزاروں لوگ جو تھے وہ چارسدہ کی سڑکوں پر نکل آئے اور تمام اس جانب آنے لگے۔ یہاں پہ اب معاملہ یہ ہے کہ پولیس کی میں سمجھتا ہوں کہ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کی انویسٹیگیشن کس سمت میں جاتی ہے، لیکن تحریک طالبان کا ایک بیان آیا ہے اور انہوں نے اس کی مذمت بھی کی ہے، اور انہوں نے ظاہر ہے کہ اس سے لا تعلقی کا بھی ایک قسم کا ان کا وہ ہے کہ ان کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب جو انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں وہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس واقعے میں کون ملوث ہو سکتا ہے۔ اگر آپ یوں دیکھ لیں کہ جے یو آئی کو خیبر پختونخوا کے اندر باجوڑ میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں کافی سارے علماء کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ جو علماء تھے ان کو جو سرے ملتے ہیں، یعنی جو تفتیش بتاتی ہے کہ داعش نے ان کو ٹارگٹ کیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ داعش جو ہے وہ جے یو آئی کو ٹارگٹ کر رہی ہے۔ اب اس واقعے کے حوالے سے اسپیسیفک تو میرے پاس کوئی ابھی فی الحال معلومات نہیں ہیں۔ جو ڈی پی او ہیں وقاص، ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب ہم انکوائری ہم نے تحقیقات شروع کر دی ہیں اور کوشش کی جائے گی کہ مختلف جو سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں اویلیبل ہوں وہ اس کو چیک کیا جائے گا۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب نے بھی مذمت کی ہے، آئی جی صاحب نے بھی مذمت کی ہے، اور وزیر اعلیٰ صاحب نے آئی جی صاحب سے رپورٹ طلب کر لی ہے، آئی جی صاحب نے آر پی او سے طلب کی ہے رپورٹ، آر پی او نے ڈی پی او سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ تو یہ ایک جو سلسلہ پولیس کا ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے ساتھ سیکیورٹی تھی بھی تو شاید وہ الرٹ نہیں تھے، اور اگر کوئی ایسی اسپیسیفک کوئی رپورٹ آئی تھی کہ ان پر حملہ ہوگا تو پھر میرے خیال میں کہ ان کے ساتھ سیکیورٹی کو بڑھانا چاہیے تھا یا ایکٹیو ہونا چاہیے تھا سیکیورٹی کو۔ لیکن ایک بہت بڑا واقعہ ہے جو خیبر پختونخوا میں ہوا، اور افسوسناک ہے کیونکہ ایک عالم دین کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں تفتیش کیسے چلتی ہے اور کیا جو ملزمان ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں یا نہیں۔ پولیس کے لیے ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیلنج ہے۔ اب کیونکہ اگر آپ دیکھیں صوبے کے اندر جو حالات ہیں وہ دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں، اور لگتا یوں ہے کہ پولیس شاید بے بس ہے اور کوئی ایکشن وہ نہیں لے پا رہے۔
ظاہر ہے کہ واقعے سے پہلے اس کو روکا جائے تو وہ زبردست ایک وہ ہوتا ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے جو تانے بانے ہیں وہ کہاں سے ملتے ہیں، کیا اس میں کوئی اگر کوئی بھی آرگنائزیشن انوالو ہے تو اس کے جو لوکل ہینڈلرز ہیں اور جنہوں نے اس کو یہ کارروائی کی، پولیس ان تک کب پہنچتی ہے۔ دوسری جانب جو دوسری خبر تھی وہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ سہیل آفریدی صاحب کو پتہ نہیں اس پارٹی کے اندر کون اتنا بڑے بیوقوف ہیں جو ایسے مشورے دیتے ہیں جو سہیل صاحب جو ہیں ان پر عمل کر لیتے ہیں۔ مطلب اب یہ کیا، ایک تو پہلے تھا کہ جناب اسٹریٹ موومنٹ وہ بھی اپنے صوبے کے اندر، پھر جلسہ بھی اپنے یہاں بھی آپ نے کرنا ہے، اب کہہ رہے ہیں جناب قلم چھوڑ ہڑتال کریں گے۔ بھائی قلم چھوڑ ہڑتال آپ کریں گے تو جو لوگ سائلین آئیں گے دفاتر میں وہ واپس جائیں گے، یعنی ایک دن کام نہیں ہوگا۔ پہلی جو ہے 4 دن کام ہوتا ہے، 4 دن میں ایک دن آپ پھر وہ بھی کام نہیں کریں گے تو ہفتے میں 3 دن کام ہوگا اس ہفتے میں۔ پتہ نہیں ایسے فضول اور بیوقوفانہ مشورے کون دیتا ہے کہ جناب اپنے لوگوں کو تنگ کریں۔ بھئی اگر آپ نے تنگ کرنا ہے تو جنہوں نے عمران خان صاحب کو پکڑا ہوا ہے یا جو لوگ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، آپ جانیں وہ جانیں، اب عوام کو آپ کیوں تنگ کرتے ہیں؟ یعنی جو بھی فیصلہ آتا ہے وہ اپنے لوگوں کے خلاف کر دیتے ہیں آپ، تو ایسا نہ کریں۔ مطلب اگر آپ نے احتجاج کرنا ہے تو جا کے کریں اسلام آباد پنڈی میں احتجاج، یہاں پہ احتجاج کا کیا فائدہ ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ ہر وہ کام کرتے ہیں جو کہ اپنے صوبے کے لوگوں کو تکلیف دینا ہو، یعنی اپنے صوبے میں ہی لوگوں کو آپ تکلیف دینا چاہتے ہیں جن کا قصور بھی کوئی نہیں ہے۔ بھئی اگر کسی کے ساتھ آپ نے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو زیادتی ہو رہی ہے تو اس کے لیے تو آپ کو پراپر جگہ پہ جا کے احتجاج کرنا ہوگا نا۔ یہاں اگر آپ قلم چھوڑ ہڑتال کر دیں گے تو کیا فرق پڑے گا جناب وفاق کو، اسٹیبلشمنٹ کو کیا فرق پڑے گا؟ آپ ایک دن کام نہیں کریں گے، یہ ہوگا کہ جو کام لوگوں کے ہونے ہیں وہ رک جائیں گے بس۔ جیسے عدالتیں ایک دن بند ہو جاتی ہیں تو لوگ آتے ہیں اپنے کیسوں میں، لگتے ہیں کیس کتنے مہینوں بعد، وہ جناب اگلے دن ان کی جو پیشی ہے وہ کہتے ہیں جی ہڑتال ہے، اگلے اب پتہ نہیں 6 مہینے بعد پھر لگے۔ تو یہ لوگوں کی فائلیں ہوتی ہیں، لوگوں کے کام ہوتے ہیں، کسی نے کوئی کام کرنا ہو، کسی نے ڈومیسائل بنانا ہے، کسی نے کریکٹر سرٹیفکیٹ بنانا ہوگا، کسی کی فائل ہوگی، کسی کا کانٹریکٹ ہوگا، کسی کی اپوائنٹمنٹ ہوگی، کسی کا کوئی کیس ہوگا، تو دنیا جہان کے سول میٹرز ہوتے ہیں۔ تو آپ اگر ہڑتال کر کے بیٹھ جائیں گے تو کیا لوگوں کو کیوں آپ تکلیف دینا چاہتے ہیں؟ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا لوگوں نے ووٹ دے کے غلطی کی ہے آپ کو؟ لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا کہ آپ ان کے مسائل حل کریں گے، آپ مسائل حل نہیں کر رہے بلکہ ان مسائل میں اضافہ کر رہے ہیں۔ یعنی ان کو اتنا تنگ کیا جا رہا ہے لوگوں کو کہ پہلے ہی بیڈ گورننس ہے صوبے میں، پہلے ہی مسائل بہت زیادہ ہیں، اوپر سے آپ جو ہے نا نئے تماشے جو ہیں نا وہ آپ کرتے ہیں۔ تو مہربانی کریں، جو لوگوں پہ رحم کریں اور صوبے کے لوگوں کو اتنا تنگ نہ کریں کہ وہ آئندہ جو ہے پی ٹی آئی کو ووٹ دینے سے ہی انکاری ہو جائیں۔ تو بہرحال کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا بھی بہتر ہو سکے گورننس کو بہتر کریں، لوگوں کے مسائل حل کریں، لوگوں کی پریشانیاں دور کریں، نہ کہ ان کو مزید پریشانیوں میں مبتلا کریں۔ تو آج کے لیے یہ 2 ٹاپک تھے، ویسے تو بہت سارے معاملات چل رہے تھے لیکن آج یہ 2 ٹاپک اہم تھے۔ تو مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔